नाजो का जिन दूसरी और आखिरी किस्त। ऐसी औरतें किसी आमल को या मुझ जैसे किसी पीर या मौलवी को अपने राज में शामिल कर लेती हैं, उसने कहा। वो उस ढोंग को और ज़्यादा पक्का कर देता है। अब जानते हैं कि औरतों को हम अपने खिलाफ बातें नहीं करने देते। जब औरत बर्दाश्त करते करते तंग आ जाती है तो इस किस्म के ढोंग रचाने पर उतर आती है। वो जिन की ज़ुबान में बोलती है। ऐसी औरत पर मुसीबत यह नाजिल होती है कि वह किसी और को चाहती है और उसके दिल में खामद के ख़िलाफ़ नफ़रत होती है। दूसरी वजह यह होती है कि औरत खामद को ही चाहती है, मगर खामद किसी वजह से उसकी जज्बाती तस्कीन से माजूर है। इस सूरत में औरत अगर चलाक हो तो वह अपने ऊपर जिन्नात का दौरा तारी कर लेती है। अगर सीधी सादी हो तो खून के जोश से वाकई इस पर दौरे पड़ने लगते हैं। इसे हम जिन और असेब कहते हैं, लेकिन असल में ये कुछ और होता है। इस सिलसिले में भी मुझ जैसे बहुत से काम दिखाते हों, उसके घर वालों को उस पर कोई एतराज़ नहीं होता कि आमिल या पीर उसे बंद कमरे में अपने साथ रखता है या किसी ख़ास अमल के लिए उसे तन्हा अपने घर बुलाता है। लोग इतने जाहिल हैं कि इस इलाज का जिक्र फ़ख्र से करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ वजूहात होती हैं जो औरत पर झूठ मूठ का जिन तारी कर देती हैं। बाज़ औरतों की फ़ितरत में फितना और फसाद होता है। उन्हें झूठ बोलकर फसाद फैलाने में लुत्फ़ महसूस होता है। उन्हें घर वालों और खामदों से सर्जनिश होती है, मगर वो मासूम बनी रहती हैं। फिर उनकी पिटाई होती है, वो हमदर्दी से महरूम हो जाती हैं। इनमें से बाज़ औरतें अपने ऊपर जिन्नों के कब्ज़े का ढोंग रचाती हैं। ऐसी औरतें आमलों और रूहानी मालजों को भी असल हकीकत नहीं बताती और सबको यकीन हो जाता है कि ये वाकई जिन्नात हैं। शाह कलंदर ने वो तरीका बताया जिससे वो इलाज करते हैं। वो अल्फाज और इस्तिलाहतें भी तो अपनी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो हिप्नोटिज़म की बात कर रहा था। वो हिप्नोटिज़म के लफ्ज़ से नावाकिफ़ था। वो बातों से सनसनीखेज़ रवायतों और हकायतों से और आंखों में आंखें डालकर अपने शिकार को हिप्नाइट्स कर लेता था। उसने कहा कि अंधा यकीन लोगों को उनके जाल में फंसाए रखता है और जिन लोगों का काम नहीं होता वो भी अपने आप को धोखा दे लेते हैं कि उनका काम हो गया है। मुख्तसर ये कि उसने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मुझे अपना और अपने जैसे तमाम आलमों का फ़्राड सुना दिया। ये फ़्राड आज भी उसी तरह चल रहा है। पाकिस्तान में तालीम और रुपया आम हो जाने से और साइंस की तरक्की से इसमें कोई कमी नहीं आई। मैंने पढ़े लिखे लोगों को जिन्नात के फ़्राड को सच मानते देखा है। मैं अभी उसे छोड़ने पर आमादा नहीं हुआ था। उसकी ज़ुबान का जादू देखकर मुझे शक हो रहा था कि ये मुझे उंगलियों पर नचाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे कहा कि इस वारदात में आमल ना होता, वो कोई आम आदमी होता तो मैं अब तक कातिल के करीब पहुंच चुका होता। आमल ने जो पेचीदियाँ पैदा करती थी वो मैं बयान कर चुका हूँ। मैंने शाह कलंदर से कहा कि अगर वो कातिल नहीं है तो सोचे और मुझे बताए कि कत्ल का बाइस क्या हो सकता है और कातिल कौन होगा। ये तो हो नहीं सकता कि तुम और मकतूल जैसे उस्ताद किसी औरत पर हाथ रखें तो वो तुम्हें कत्ल करने पर आ जाएं। मैंने कहा, तुम इन देहाती औरतों के आका हो ना मलक साहब। उसने कहा, मैंने आपसे कहा है ना कि आप औरत का चेहरा देखकर नहीं बता सकते कि उसके दिल में क्या है। औरत को हम समझते हैं। आप ऐसा ख्याल दिमाग से निकाल दें कि औरत इतनी कच्ची और ऐसी मोम होती है कि हम उसे अपने कब्ज़े में कर लें। ये तो औरतों की ख़ास किस्म है जो हमारे जाल में आती है। हर औरत, बल्कि ज़्यादा तादाद उन औरतों की है जो अपनी इज़्ज़त पर अपने बच्चे कुर्बान कर दिया करती हैं। ये बात मुझे एक औरत ने कही थी। बहुत अरसे पहले की बात है। एक बड़ी खूबसूरत औरत मेरे पास आई। उसकी गोद में 7-8 माह का बच्चा था जो सूख गया था। मैंने उससे कहा कि उसने कब्रिस्तान में किसी कब्र की तौहीन की है। मैंने उसे तावीज़ दिए और 2-3 बार बुलाया, वो आती रही। मैंने उस पर अपनी नीयत की शैतानी का इजहार किया तो वो गुस्से में आ गई और नफ़रत से उठ खड़ी हुई। मैंने उसे कहा कि मुझे नाराज़ करोगी तो तुम्हारा ये बच्चा ज़िंदा नहीं रहेगा। उसने कहा, मैं कहीं ऐसे बच्चे पैदा कर लूँगी, अभी जवान हूँ, लेकिन इज़्ज़त हाथ से गई हुई तो वापस नहीं मिलेगी। मेरे खामद को मुझ पर भरोसा है, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आता। वो मुझ पर लानत भेजकर और मेरे तावीज़ जो उसके बच्चे के गले में पड़े हुए थे उतार कर मेरे आगे फेंक कर चलेगी। वो साथ वाले गांव की रहने वाली थी। मैं उसके बच्चे के मुतल्लिक पता करवाता रहा। 1 साल बाद उसका बच्चा किसी सियाने की दुआई से सेहत याब हो गया। उसकी बातें इतनी दिलचस्प थीं कि मुझे रात गुजरने का ख्याल न रहा और कुछ देर तो मेरे जहन से ये भी उतर गया कि मैं कत्ल की एक वारदात की तफ्तीश कर रहा हूँ। वो कह रहा था, बाज़ घरों के मर्द बेगैरत हो जाते हैं लेकिन औरत गैरत का दामन नहीं छोड़ती। आपने ऐसी औरतें देखी होंगी। मुझे यकीन है कि आसिफ वर्मा किसी गैरत वाली औरत पर हाथ डाल बैठा होगा। कोई औरत अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए मुकाबले पर आ जाए तो मुझ और आप जैसे मर्द यही कहते हैं कि उसे जान से मार डालें। उसकी इज़्ज़त का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ شاہ قلندر کو میں نے جانے نہ دیا، اس کے لیے ناشتہ منگوایا اور خود گھر جا کر سو گیا۔ مسلسل 4 گھنٹے گہری نیند سو کر دماغ ٹھکانے آ گیا۔ تھانے میں آیا تو شاہ قلندر رات والے کمرے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ 2 گاؤں کے نمبردار آئے ہوئے تھے۔ میں نے شاہ قلندر کو نہ جگایا، نمبرداروں سے رپورٹیں لینے لگا۔ ان نمبرداروں نے بتایا کہ کتنی عورتوں پر جنات کا قبضہ ہے اور کون مقتول کے زیر علاج تھی اور کون شاہ قلندر کے زیر علاج۔ ایک نمبردار نے بتایا کہ اس کے گاؤں کی ایک بڑی خوبصورت مسلمان لڑکی ناجو کی شادی ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ کوئی 1 مہینے سے اسے دورے پڑ رہے تھے، اس کے ہاتھ مڑ جاتے تھے اور وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے ایسا اچھلتی کہ فرش پر آ پڑتی تھی، اپنے بال نوچتی اور چیخیں مارتی تھی۔ بزرگوں نے کہا کہ شاہ قلندر حجویری کو بلاؤ، یہ جن ہے۔ شاہ قلندر کو بلایا گیا۔ اس نے ناجو کو دیکھ کر کہا کہ منہ زور جن ہے۔ اس نے اپنا کوئی عمل کیا جس سے جن بول پڑا۔ جن نے کہا کہ یہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے، میں اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ شاہ قلندر نے اسے الگ کر دیا اور ناجو سے کہا کہ وہ اس کے گھر آیا کرے۔ شاہ قلندر کا گاؤں ناجو کے گاؤں سے 1.5 میل دور تھا۔ ناجو 3-4 بار شاہ قلندر کے پاس گئی مگر جن نہ نکلا۔ ایک روز لڑکی کو اتنا سخت دورہ پڑا کہ گھر والے گھبرا گئے۔ جن نے گھر میں طوفان برپا کر دیا۔ شاہ قلندر کو لانے کے لیے گھوڑی بھیجی گئی۔ شاہ آیا تو اسے دیکھتے ہی ناجو نے بلکہ جن نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ دراصل جن بول رہا تھا۔ اس نے شاہ قلندر سے کہا، چلا جا یہاں سے، میرے پیر استاد آصف ورما کو بلاؤ، وہ نہیں آئے گا تو میں نہیں جاؤں گا۔ شاہ قلندر غصے میں چلا گیا اور آصف ورما کو بلا لائے۔ اسے دیکھ کر جن ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے کہا، میرے پیر استاد میں اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ آصف ورما نے اسے کہا کہ یہ تو شادی شدہ ہے، تم اتنے نیک پاک جن ہو، یہ گناہ نہ کرو۔ جن نے کہا کہ اس کے خامن سے طلاق دلاؤ، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ آصف ورما نے سب سے کہا کہ باہر نکل جائیں۔ وہ ناجو کے ساتھ کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہاں گاؤں کی عورتیں اور مرد جمع ہو گئے تھے، یہ نمبردار بھی وہیں تھا۔ اس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 15-20 منٹ بعد آصف ورما نے دروازہ کھولا، دیکھا ناجو آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ آصف ورما نے کہا کہ جن چلا گیا ہے لیکن پھر آئے گا، جب آئے آصف ورما کو بلا لیا جائے۔ اس کا گاؤں 1 میل دور تھا۔ 3-4 بار لڑکی کو ایسے دورے پڑتے رہے اور آصف ورما آتا رہا۔ اب جن نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس لڑکی کو اس کا خامن طلاق دے دے ورنہ اس کے خامن کو ساری عمر کے لیے کوڑی کر دے گا۔ آصف ورما ہر بار ایسے ہی کرتا کہ سب کو باہر نکال کر لڑکی کے ساتھ اکیلا رہ جاتا اور اندر سے دروازہ بند کر لیتا۔ اس نے ناجو کے والدین اور اس کے خامند کے والدین سے کہا کہ جن نے بڑی سخت شرط بتائی ہے، کہتا ہے کہ خامند ناجو کو طلاق دے دے۔ آصف ورما نے بتایا کہ اس نے جن کو اس پر راضی کر لیا ہے کہ لڑکی کو خامند طلاق دے دے گا، لیکن لڑکی جوان ہے، اس کی کہیں اور شادی ہونی چاہیے۔ جن نے مان لیا ہے لیکن کہتا ہے کہ اس کا وہ فیصلہ خود کرے گا، شادی کس کے ساتھ ہو۔ جن کہتا ہے کہ وہ اپنی پسند کے آدمی کے ساتھ ناجو کی شادی کرائے گا۔ یہ شرط سن کر ناجو کے والدین اور سسرال والے بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے آصف ورما سے کہا کہ وہ جن سے کہیں کہ کوئی اور شرط بتائے۔ آصف ورما نے انہیں کہا کہ وہ بڑا زبردست جن ہے، وہ بڑی مشکل سے مانا ہے، اگر اس کی یہ شرط پوری نہ ہوئی تو سب کو نقصان پہنچائے گا۔ آصف ورما نے انہیں کہا کہ وہ کچھ دن سوچ لیں، وہ جن سے مہلت لے لے گا۔ لڑکی اٹھ کر چلنے پھرنے لگی۔ تیسرے چوتھے دن پتہ چلا کہ آصف ورما کی لاش کھڈ میں پڑی ہے۔ سارے گاؤں پر خوف طاری ہو گیا۔ ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ آصف ورما کو اسی جن نے مارا ہے۔ اب ناجو کے والدین اور اس کے سسرال والے سوچ رہے تھے کہ خامند اسے طلاق دے دے ورنہ جن انہیں بھی نہ جانے کیسی سزا دے گا۔ خامند کیسا ہے؟ میں نے نمبردار سے پوچھا۔ جتنی لڑکی خوبصورت ہے خامند اتنا ہی بدصورت ہے۔ نمبردار نے کہا، کالے رنگ کا دبلا پتلا مریض سا آدمی ہے، یعنی یہ بے جوڑ شادی ہے۔ میں نے کہا، برادریوں میں جوڑ نہیں ملائے جاتے۔ نمبردار نے کہا، رشتے برادریوں کے بزرگ طے کرتے ہیں۔ لڑکی تندرست اور بھرپور جوان ہے اور خامند چپ چاپ اور مریل سا ہے۔ میرے دماغ میں ایک خیال آ گیا۔ میں نے نمبردار سے کہا، اگر تم جانتے ہو تو بتا دو، یا گاؤں سے معلوم کرو کہ وہ کسی اور آدمی کو پسند کرتی ہوگی، گاؤں میں کسی کی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک بڑے خوبصورت جوان کے ساتھ ناجو کا یارانہ ہے، لیکن اتنا کھلا نہیں کہ کوئی انہیں پکڑ سکے۔ عورتوں نے انہیں 2-3 بار کہیں اکٹھے دیکھا ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس آدمی کی شادی طے ہو چکی تھی جو اس نے رکوا دی ہے۔ منہ زور جوان ہے اور ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہے۔ لڑکی گاؤں کی عام لڑکیوں کی طرح سیدھی سادی ہے۔ نہ جی، نمبردار نے جواب دیا،
بڑی تیز لڑکی ہے، دل کی بڑی مضبوط ہے، اپنی کرنے والی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گاؤں کے بڑے نامی گرامی جوان مردوں نے اس پر سونے چاندی کے جال پھینکے ہیں، لیکن وہ ایسی نڈر ہے کہ بھرے گاؤں میں کھڑی ہو کر کھری کھری سنا دیتی ہے۔ ناجو کے متعلق یہ اطلاع میرے کام آ سکتی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ شخص کی قاتل کس طرح ہو سکتی ہے جس کی وہ معتقد تھی۔ ایک بات ذہن میں آتی تھی، اس کے خاوند نے یا اس کی پسند کے آدمی نے اسے مقتول کے ساتھ کھڈ میں داخل ہوتے دیکھ لیا۔ قاتل خالی ہاتھ ہوگا، اس لیے اس نے مقتول کا گلا دبا کر اسے ہلاک کیا۔ خاوند کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ کمزور سا آدمی ہے، لیکن قتل پہلوان نہیں کیا کرتے۔ بلی بڑی کمزور جانور ہوتی ہے، مگر روکی ہوتی اور تنگ آتی ہوئی بلی اپنے بچاؤ کے لیے انسان پر شیر کی طرح حملہ کرتی ہے۔ میں تصور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے خاوند کے اندر کیسے ابال اٹھ رہے ہوں گے جس کی بیوی جن کی زبان میں اسے طلاق لینے کی بات کر رہی تھی۔ اگر دوسرے آدمی نے جسے ناجو پسند کرتی تھی آصف ورما کو قتل کیا تھا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اس نے دیکھا ہوگا کہ مقتول نے لڑکی کے ساتھ دوروں کی حالت میں ناجائز مراسم پیدا کر لیے ہیں۔ ان نمبرداروں نے ایسی دو اور عورتوں سے کہیں سنا، وہ بھی مقتول کے زیر علاج تھیں۔ میں نے ان کی بھی تفصیل سن کر انہیں فہرست میں شامل کر لیا اور ناجو سے تفتیش شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ابھی دوسرے گاؤں سے بھی ایسی ہی رپورٹیں آئیں گی اور پوچھ گچھ کا نیا سلسلہ بڑا ہی لمبا ہوگا۔ شاہ قلندر تو میرے قبضے میں تھا ہی، اس نے میرا شک صاف نہیں کیا تھا۔ اب مجھے بتایا گیا کہ ناجو خوبصورت اور جوان لڑکی ہے اور وہ پہلے شاہ قلندر کے زیر علاج رہی، پھر آصف ورما کے پاس آ گئی۔ جن نے قلندر کو دھتکار دیا تھا یہ اس پر ایک چوٹ تھی، چنانچہ اس نے انتقام لیا ہوگا۔ میں نے شاہ قلندر کو جگا لیا اور اس سے پوچھا کہ ناجو کے متعلق وہ کچھ جانتا ہے، مجھے بتا دے، اور اگر اس نے کچھ چھپایا تو اس کے خلاف شک پکا ہو جائے گا، کیونکہ مجھے ساری بات کی رپورٹ مل چکی ہے۔ اس نے بتایا کہ ناجو اس کے ہاں گئی تھی۔ اس نے اپنی مراد یہ بتائی تھی کہ اس کا خاوند اسے طلاق دے دے اور جس آدمی کی اس کے دل میں محبت ہے وہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ اس نے شاہ قلندر کو یہ بھی بتایا کہ وہ آدمی اسے اتنا چاہتا ہے کہ اس نے ماں باپ کی پسند اور طے کیا اور رشتہ قبول نہیں کیا۔ شاہ قلندر نے مجھے صاف الفاظ میں بتایا کہ اسے یہ لڑکی اتنی اچھی لگی کہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے لڑکی کو تعویذ دیا جو پانی میں گھول کر خاوند کو پلانا تھا، اور اسے کہا کہ وہ ہر روز اس کے پاس آتی رہے اور اسے وہ ایک ایسا ٹونا بتائے گا کہ وہ چاہے گی تو اس کا خاوند اچانک بیمار ہوگا اور مر جائے گا، پھر وہ جسے چاہتی ہے اس کے ماں باپ اس کے رشتے کے لیے دوڑے آئیں گے۔ لڑکی آتی رہی اور شاہ قلندر اسے ہر روز ایک دو یا تعویذ دیتا رہا۔ کوئی گھول کے خاوند کو اس طرح پلانا تھا کہ اسے پتہ نہ چلے کہ اس پانی میں تعویذ گھولا گیا ہے۔ کوئی تعویذ گھر میں کہیں فرش یا دیوار میں دبانا تھا۔ ایک روز شاہ قلندر نے جب دیکھا کہ لڑکی اس کے جال میں آ گئی ہے تو اسے اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھا کر عملاً اپنی نیت کا اظہار کرنے لگا۔ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہ جی، میں آپ کو نقد بھی دوں گی اور اگر آپ کو سونا پسند ہے تو کچھ زیور بھی دے دوں گی۔ لڑکی نے شاہ قلندر سے کہا، لیکن یہ قیمت نہیں دوں گی۔ مجھے معلوم ہے آپ عورتوں سے یہ نذرانہ بھی وصول کرتے ہیں، لیکن شاہ جی، آپ کو خدا کا میں خاص بندہ سمجھ کر آئی تھی۔ ایسے بندے تو مجھے گاؤں میں بھی بہت مل سکتے ہیں جیسے آپ بن گئے ہیں۔ شاہ قلندر نے اس پر زبان کا جادو چلانے کی کوشش کی اور یہ بھی کہا کہ اس کے موکل جنات اس کا کام کر دیں گے، لیکن ناجو اس کے ہاتھ نہ آئی۔ شاہ قلندر نے تنگ آ کر اسے تانا دیا کہ وہ نیک پاک بنی پھرتی ہے اور اس کے تعلقات ایک غیر مرد کے ساتھ ہیں۔ ناجو نے کہا کہ اسے خدا جانتا ہے، ابھی میرے جسم کا مالک میرا خاوند ہے، میرے دل میں اس کی نفرت بھری ہوئی ہے، لیکن وہ میرا خاوند ہے، اس لیے اس کے سوا میں کسی اور کو اپنا جسم نہیں دے سکتی۔ شاہ قلندر نے مجھے ناجو کی یہ بات سناتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا اور کہا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر عورت ایسی نہیں ہوتی کہ لالچ اور مصیبت میں آ کر ضرورت پڑے تو اپنی عزت سے دستبردار ہو جائے۔ شاہ قلندر بڑا چالاک اور گھاک تھا، لیکن ناجو اسے دھتکار کر چلی گئی۔ شاہ قلندر نے مجھے بتایا کہ 3-4 روز بعد ایک گاؤں سے ایک آدمی آیا اور بہت گھبرایا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ اس کی بیٹی پر جن کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہ لڑکی کو بہت تکلیف دے رہا ہے۔ شاہ قلندر گھوڑی پر سوار ہوا اور جب لڑکی کے گھر پہنچا تو اس نے ساری نشانیاں جنوں والی دیکھیں۔ چونکہ ناجو کو اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے سمجھ گیا کہ لڑکی نے ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ شاہ قلندر اس کا بھانڈا پھوڑ سکتا تھا، لیکن یہ اسے امید نظر آئی کہ اس کے ڈھونگ میں لڑکی کی مدد کرے گا، پھر شاید یہ لڑکی اس کے قبضے میں آ جائے۔ جناب، شاہ قلندر نے مجھے یہ کہانی سناتے ہوئے کہا،
آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ لڑکی کتنی نڈر اور چلاک ہے۔ اس نے اپنا حلیہ بگاڑ کر چڑیلوں جیسا کر لیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو چڑیلوں کی طرح دانت نکال کر چیخنے لگی، پھر بولی، میرے پیر استاد آصف ورما کو بلاؤ، اس شاہ کو باہر نکال دو۔ اور وہ دانت نکال کر سخت غصے کی حالت میں میری طرف آئی۔ میں باہر نکل گیا۔ میں نے ابھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ لڑکی ڈھونگ رچا رہی ہے اور آصف ورما اس کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلتا رہا کہ آصف وہاں جاتا ہے۔ شاہ قلندر نے ایک اور بات کا اعتراف کیا، کہنے لگا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے قتل کر دوں گا، البتہ میں نے ناجو کے اس سلوک کے بعد آصف ورما کو پیغام بھیجا تھا کہ میں نے تمہاری سامی کو کبھی نہیں توڑی اور تم میرے سامیوں کو توڑ کر مجھے بدنام کروا رہے ہو۔ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، میں تمہیں بدنام کرنے پر آ گیا تو یہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے۔ اس نے جواب دیا ہوگا، ہاں، شاہ قلندر نے کہا۔ اس نے کہلا بھیجا تھا کہ دنیا دیکھے گی کہ کون علاقہ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور تم نے اسے قتل کرا دیا۔ میں نے کہا، نہیں ملک صاحب۔ اس نے کہا، میرا ارادہ یہ تھا کہ اپنے آدمیوں سے اس کی پٹائی کرواؤں گا۔ مجھے بھی یہی نظر آ رہا تھا کہ کسی بھی وقت شاہ قلندر کہہ دے گا کہ قتل اسی نے کیا ہے۔ میں نے ناجو، اس کے خاوند اور اس آدمی کو تھانے بلوایا جس کے ساتھ ناجو شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کا نام نمبردار نے بتایا تھا، شاید ظہور یا شکور تھا، آپ اسے ظہور سمجھ لیں۔ ناجو واقعی بہت خوبصورت لڑکی تھی، عمر 19-20 سال تھی اور چہرے سے کنواری لگتی تھی۔ مجھے اس کے چہرے پر جلالی سی کیفیت نظر آئی جو اس کے حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ جسم کی ساخت اور لمبائی تو اور زیادہ دلکش تھی۔ وہ عام قسم کی دیہاتی لڑکی نہیں تھی۔ اگر وہ بدماش تھی بھی تو اس کی نسل خاص تھی، اور اگر شریف اور نیک تھی تو بھی لاکھوں میں ایک تھی۔ اس کا خامد ساتھ تھا، وہ تو اس کا نوکر بھی نہیں لگتا تھا، ایسے جیسے بھکاری سمیر زادی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ یہ برادری کے قواعد و ضوابط کی کرائی ہوئی شادی تھی۔ لڑکی پر بھی ظلم، لڑکے کے ساتھ بھی زیادتی۔ لڑکی کے خاندان کی بڑی اچھی ذمہ داری تھی۔ ان دونوں کے ذرا دیر بعد ظہور آ گیا۔ وہ کھلتے ہوئے رنگ کا خوبرو جوان تھا، قد بھی اچھا، شکل و صورت بھی اچھی۔ میں نے اسے ان دونوں سے الگ بٹھا دیا۔ ناجو کے خاوند کو میں اندر لے گیا اور اس سے پوچھا کہ اس کی بیوی کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جن ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے معلوم ہے یا نہیں کہ اس کی بیوی نے ڈھونگ رچا رکھا ہے اور مقتول اس ڈھونگ میں شامل تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ جن ہے جس نے تمہاری بیوی پر قبضہ کر رکھا ہے؟ اس کا بھی یقین ہے، اس نے کہا، اور اس کا بھی کہ یہ جن آصف ورما نے اس پر قابض کیا ہے۔ یہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ کیا تم مانتے ہو کہ آصف ورما کے قبضے میں جن تھے؟ ہاں جی، اس نے کہا۔ آپ نہیں مانتے؟ جس طرح سپیرے سانپ پکڑتے ہیں اسی طرح آصف ورما جنوں کو پکڑا کرتا تھا۔ جو جن میری بیوی پر قابض کیا گیا تھا، اسے آصف ورما نے کہا تھا کہ میں بیوی کو طلاق دے دوں تو وہ مجھے بخشے گا ورنہ میرا نقصان کرے گا۔ اسے ذرا سا بھی شک نہیں تھا، وہ صرف یہ سمجھتا تھا کہ ایک جن کو ساتھ ملا کر اسے طلاق دینے پر مجبور کیا گیا ہے۔ تم نے پھر بھی طلاق نہیں دی؟ میں نے کہا، تم جن سے ڈرے نہیں تھے؟ میں تو اس جن کے آنے سے بہت پہلے اسے طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن میرا باپ اور میرا بڑا بھائی اتنے بے غیرت ہیں کہ وہ نہیں مانے۔ مجھے کہتے تھے کہ طلاق دینا بے غیرتی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ اس کے ساتھ میرے میاں بیوی والے تعلقات کئی مہینوں سے ختم ہیں۔ کیوں؟ میں نے پوچھا، اس کا چال چلن ٹھیک نہیں؟ نہ جی، اس نے کہا، میں کمین ذات کا آدمی نہیں ہوں۔ اگر بیوی مجھے اچھا نہیں سمجھتی تو میں ثبوت اور شہادت کے بغیر اس پر الزام نہیں لگاؤں گا۔ سچی بات یہ ہے جی، میں اس رشتے میں راضی نہیں تھا۔ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور میں جو کچھ ہوں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، مگر برادری کے فیصلے کو میں نہیں ٹال سکتا تھا۔ یہ میرے گھر دلہن بن کر آئی تو ایسے جیسے پتھر آیا ہو۔ میں نے دل کو تسلی دے لی کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کی بات چیت اس آدمی کے ساتھ ہے جس کا نام ظہور ہے۔ شادی کے چوتھے مہینے بیوی نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ صرف تعلق رکھ سکتی ہوں کیونکہ تم میرے خامد ہو، لیکن میں تمہیں دل کی وہ محبت دے نہیں سکتی جو ظہور کے ساتھ ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مجھ پر بد چلنی کی تہمت لگاتے ہو تو لگاتے رہو، خدا کو پردوں کے اندر کا حال معلوم ہے، مسجد میں قرآن کی قسم کھا سکتی ہوں۔ آپ میری بیوی کو نہیں جانتے، اسے دیکھ کر لوگ یہی کہتے ہیں کہ لڑکی صاف چلن کی نہیں لیکن چلن کی بڑی سخت لڑکی ہے۔ اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے طلاق دے دو۔ میں نے اپنے باپ اور بھائی سے بات کی تو انہوں نے الٹا مجھے بے غیرت کہنا شروع کر دیا اور یہ بھی کہا کہ عورت ذات کو اپنی جوتی کے نیچے رکھو، اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو اسے طلاق نہیں دیں گے، اسی پر دوسری دلہن لائیں گے۔ میں مجبور ہو گیا، میں نے دل سے اسے طلاق دے دی تھی۔ منظور کو تو تم اپنا دشمن سمجھتے ہوگے؟ نہ جی، اس نے کہا،
بیوی اپنی ہی اس کے پیچھے جائے تو اسے میں کیوں دشمن سمجھوں؟ اگر بیوی مجھے یہ کہتی کہ ظہور اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے تو دنیا دیکھتی کہ ظہور کی لاش کہاں ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوتا کہ میری بیوی شاہ قلندر کے پاس جاتی رہی ہے، وہ مجھے پانی پلاتی تھی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اس میں تعویذ گھولا ہوا ہے، میں پی جاتا تھا جیسے مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تمہاری بیوی نے آصف ورما کے ساتھ مل کر اپنے اوپر جن قابض کیا ہے، میں نے کہا، اور جن کہتا تھا کہ ناجو کو خامد سے طلاق دلاؤ۔ تم نے آصف ورما سے انتقام لینے کی سوچی ہوگی۔ نا جی، اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، میں جنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جنوں نے اپنے پیر استاد کو مار ڈالا ہے، میں کیا چیز ہوں؟ میں نے اسے بہت ٹھوکا اور بجایا، ایسے ایسے سوال اور ایسی ویسی جرا کی کہ وہ چکرا جاتا تھا، مگر یقین ہونے لگا کہ قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر بھی میں نے اسے مشتبہ فہرست میں شامل رکھا۔ ابھی تو مجھے بڑی لمبی تفتیش کرنی تھی۔ میں نے اسے باہر بیٹھنے کو کہا اور ظہور کو بلایا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ظہور خوبصورت جوان تھا، ناجو کی شادی اس کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، مگر میرا مسئلہ ان کی شادی نہیں تھا۔ ظہور کو میں نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ دیکھو ظہورے، میں نے اسے ذرا روبدار آواز میں کہا، میں ادھر ادھر کی بات نہیں سنوں گا۔ فوراً مان جاؤ کہ تم نے ناجو کو خامد سے طلاق دلانے کے لیے آصف ورما کے ساتھ مل کر جن کا ناٹک کھیلا تھا۔ اب وہ جن کہاں ہے؟ ناجو اچھی بھلی ہے۔ وہ آصف ورما کا جن تھا جی، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آصف ورما مر گیا ہے اور جن آزاد ہو کر چلا گیا ہے۔ تم نے وہی بکواس شروع کر دی ہے جس سے میں تمہیں منع کر چکا ہوں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ میرے ہاتھ میں بیت کی چھڑی تھی جو میں نے میز سے اٹھائی تھی۔ میں نے کہا، جب تک اصل بات نہیں بتاؤ گے تھانے میں ہی رہو گے۔ سچی بات فوراً اگل دو، تم نے آصف ورما کو کیوں قتل کیا ہے؟ وہ اس طرح ہڑبڑا کر کرسی سے اٹھا جیسے اسے کسی نے گہرے پانی میں ڈبو دیا ہو اور وہ ہاتھ پاؤں مارتا ابھر آیا ہو۔ اللہ کی قسم ناجی، قرآن پاک کی قسم لو، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی آواز میں ہکلانے لگا۔ اسے کون قتل کر سکتا ہے؟ اس کے قبضے میں جن تھے، اسے کسی نے قتل کر دیا ہے ظہورے، میں نے غصیلی آواز میں کہا۔ اس کے قبضے میں کوئی جن نہیں تھا۔ تم نے ناجو کو آصف ورما کے ساتھ کھڈ میں جاتے دیکھ لیا تھا اور اچانک جا کر آصف ورما کا گلا دبا لیا۔ وہ رونے پر آ گیا۔ میں نے اسے سنبھلنے کی مہلت نہ دی، اس پر الزام لگائے اور ایسی شہادتوں کا ذکر کیا جن کا کوئی وجود نہ تھا۔ وہ تڑپنے لگا، اس کی حالت غیر ہو گئی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتے ڈرتا ہوں، اس نے کہا۔ ڈر یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ میری اس کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے اسے میں نے ہی قتل کیا ہے۔ میرا دماغ خراب نہیں ظہورے، میں نے کہا، تم نے دل میں جو چھپا رکھا ہے وہ بتا دو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں نے اس پر جھک کر شفقت کے لہجے میں کہا، مجھے اس کافر کے مارے جانے کا کوئی افسوس نہیں۔ اچھا ہوا ایک دھوکہ باز فریبی مارا گیا، وہ میرا تو کچھ نہیں لگتا تھا۔ مجھے ان کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہے۔ تم پر مقدمہ بنا کر میرے دل کو بہت دکھ ہوگا۔ اگر مان جاؤ گے کہ اسے تم نے قتل کیا ہے تو وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بدلے ہوئے لہجے میں اس کی جان میں جان آئی۔ آپ مان جائیں سرکار، میں نے اسے قتل نہیں کیا، اس نے بھکاریوں کے لہجے میں کہا۔ اگر مجھے اس کے جنوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں اسے ضرور قتل کرتا۔ میرا زور ناجو پر چل سکتا تھا۔ اسے میں نے کہہ دیا ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا ہے کہ جہاں وہ میری بات پکی کرنا چاہتے ہیں کر دیں۔ یہ شخص بھی مجھے قتل کے الزام میں بری نظر آنے لگا۔ اس کے انکار کا انداز ایسا تھا جو مجھے یقین دلا رہا تھا کہ یہ شخص قاتل نہیں۔ تھانے داروں کو پیشہ ور مجرم چکر دیا کرتے ہیں، وہ بڑی مہارت سے جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ وہ چونکہ تجربہ کار ہوتے ہیں اس لیے اپنے جھوٹ پر ڈٹے رہتے ہیں۔ ظہور جیسے دیہاتی کتنے ہی منہ زور اور نڈر کیوں نہ ہوں، پولیس سے اپنا جرم نہیں چھپا سکتے۔ ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے یا سچ۔ ظہور کا انکار مجھے سچا معلوم ہوتا تھا، اس سے مجھے کوئی نا سراغ ملنے کی توقع پیدا ہو گئی تھی۔ یہ بھی میرے لیے کافی تھا، لیکن میں نے اس کو خوف میں مبتلا رکھا کہ وہ مشتبہ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے پوری بات سنائے اور اچھی طرح بتائے کہ اس نے ناجو سے شادی کرنے سے انکار کیوں کر دیا ہے۔ اس نے پہلے تو وہی بات سنائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، یعنی اسی اور ناجو کی محبت تھی، مگر محبت ناجو کی شادی کے بعد شروع ہوئی۔ ظہور نے اپنی منگنی نہ ہونے دی۔ ناجو نے قسم کھائی کہ وہ خامد سے طلاق لے گی۔ خامد نے جیسا کہ اپنے بیان میں بتایا تھا کہ اس نے ناجو کے مطالبے پر اسے طلاق نہ دی۔ ظہور اور ناجو نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ شاہ قلندر حجویری سے تیز بہدف تعویذ مانگا۔ شاہ قلندر نے اس سے جو قیمت لینا چاہی وہ ناجو کو منظور نہیں تھی۔
اس نے ظہور کو بتایا۔ ظہور نے اسے وہاں جانے سے روک دیا۔ دونوں آصف ورما سے ملے۔ اس نے یہ ترکیب بتائی کہ وہ اپنے ایک جن کو استعمال کرے گا۔ جن ناجو پر قابض ہو جائے گا اور کہے گا کہ ناجو کا خامد اسے طلاق دے دے کیونکہ یہ لڑکی اس جن کو پسند آ گئی ہے۔ پھر یہ جن کہے گا کہ اس کی شادی اپنی پسند کے آدمی سے کرائے گا۔ ناجو کے سسرال ڈر کر اسے طلاق دے دیں گے۔ ظہور اور ناجو کو یہ ترکیب پسند آ گئی۔ دونوں جنات کو مانتے تھے اور یہ بھی کہ آصف ورما کے پاس واقع جن ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور آصف ورما کو بلایا گیا۔ مجھے اطلاع ملی کہ آصف ورما نے اپنا کام شروع کر دیا ہے تو بہت خوشی ہوئی۔ ظہور نے مجھے بتایا ایک عورت مجھے ہر روز خبر دیتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ 4-5 دنوں بعد آصف ورما کے ساتھ میری ملاقات ہوگی۔ اس نے مجھے کہا ناجو کو دل سے اتار دو ظہور، ناجو میری بھی بیوی بن رہی ہے، میری اور اس کی بات پکی ہو چکی ہے۔ میں اس کی اس بات سے جل اٹھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میرے ساتھ فریب کاری کر رہا ہے۔ اس نے مجھ پر روب جھاڑا تو میں نے اسے گالیاں دی۔ اس نے کہا صرف نکاح پڑھنا رہ گیا ہے، ویسے ناجو میری بیوی بن چکی ہے۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں؟ وہ 1 گھنٹہ میرے ساتھ اکیلی بند کمرے میں رہتی ہے، وہ مجھ سے بہت خوش ہے۔ اگر تم نے اور زیادہ بکواس کی تو یہ جن تم پر ڈال دوں گا اور وہ تمہیں پاگل کر کے گاؤں پھراتا پھرے گا۔ سرکار، میں نے جنوں کے ڈر سے اپنا خون پی لیا۔ میں نے اس عورت کو جو میرے اور ناجو کے درمیان پیغام لاتی لے جاتی تھی، ناجو کے لیے پیغام بھیجا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ یہ عورت ناجو کے پاس گئی۔ ناجو نے یہ پیغام کا جواب دیا کہ اسی جگہ فوراً ملو۔ میں اس جگہ چلا گیا۔ ناجو بھی آ گئی۔ میں نے اسے دیہاتی معاشرے کی بھی صحیح تصویر پیش کرتی ہے۔ میں ظہور کو ابھی بے گناہ نہیں قرار دے سکتا تھا۔ اس نے آصف ورما کے ساتھ دشمنی کی بڑی مضبوط وجہ بتا دی تھی۔ میں نے یہ تسلیم تو کر لیا تھا کہ یہ شخص آصف ورما کے جنوں سے ڈرتا تھا، لیکن بعض حالات میں بزدل آدمی بھی پاگل پن کی حد تک دلیر ہو جاتا ہے۔ میں نے بہتر سمجھا کہ ناجو سے پوچھ گچھ کر لوں۔ میرے پاس اب 3 مشتبہ اشخاص تھے۔ پہلے نمبر پر شاہ قلندر تھا، دوسرے پر ظہور اور تیسرے نمبر پر ناجو کا خامد۔ ناجو پر میں قتل کا شک نہیں کر سکتا تھا۔ جہاں ظہور جیسا منہ زور اور دلیر شخص جنوں سے ڈر گیا تھا، وہاں ایک عورت اتنی دلیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اب ناجو میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کتنی خوبصورت تھی۔ اس میں عجیب قسم کی دلکشی تھی جو میں نے اس سے زیادہ خوبصورت عورتوں میں بھی نہیں دیکھی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ مجھے وقار اور خود اعتمادی کی صاف جھلک نظر آئی اور اس کے چہرے پر گھبراہٹ بھی تھی۔ میں اسے کچھ دیر اسی طرح دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ بڑھنے لگی اور وہ بے چین سی ہو گئی۔ ناجو، میں نے کہا، مجھ سے ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دل سے اتار دو کہ تم تھانے میں بیٹھی ہو۔ مجھے تم پر کوئی شک نہیں۔ یہ دیکھ لو کہ میں نے کس کس کو یہاں بلا رکھا ہے۔ شاہ قلندر کو پچھلے کمرے میں کل سے بٹھایا ہوا ہے۔ ان سب نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم یوں کرنا کہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے اسے قتل نہیں کیا، ناجو نے کہا۔ میں عورت ذات اتنی دور کھڈ میں جا کر ایک طاقتور مرد کو کس طرح قتل کر سکتی تھی؟ میں نے تم پر قتل کا شک نہیں کیا۔ میں نے کہا، تم کیوں مری جا رہی ہو؟ وہ میرے بائیں طرف بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے لمبی اور کرتے کی طرح کھلی آستینوں والی قمیص پہن رکھی تھی۔ باتیں کرتے کرتے اس نے اپنے دائیں بازو کی آستین اوپر کی، جو شاید اس کی عادت تھی۔ اکثر لوگ باتیں کرتے مختلف حرکتیں کیا کرتے ہیں جو ان کی عادت بن جاتی ہے۔ اس عادت کے تحت ناجو نے پہلے بائیں ہاتھ سے دائیں بازو کی آستین اوپر کی، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی آستین اوپر کی، پھر دائیں بازو کی آستین نیچے سرک آئی۔ میری نظر اس کی کلائیوں پر پڑی۔ دونوں کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں تھیں، ایک میں زیادہ دوسری میں کم۔ یہ 2 رنگوں کی تھی۔ مجھے اس کی اس کلائی پر جس میں چوڑیاں کم تھیں کچھ اور بھی نظر آیا۔ میں نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کلائی پر آستین کا پردہ ڈال دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ میں تو تجربہ کار تھا، کوئی اناڑی اس کا چہرہ دیکھتا تو کہتا کہ لڑکی کو اچانک کچھ ہو گیا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ سے کلائی پیچھے کر لی تھی۔ مجھے یہ شک تو نہیں تھا کہ مقتول کو اس نے قتل کیا ہے۔ یہ نظر آ گیا تھا کہ کھڈ میں جو عورت گئی تھی وہ یہی تھی۔ اگر یہی تھی تو مجھے تو سمجھیے کہ قاتل مل گیا تھا۔ قاتل کو صرف یہ لڑکی جانتی تھی۔ میرے پاس ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے تھے جو 2 رنگوں کے تھے۔ مجھے یہ جائے واردات سے ملے تھے۔ ناجو کی چوڑیوں کے یہی رنگ تھے۔ یہ اتنا ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ دیہات کی عورتیں ایسے ہی رنگوں کی چوڑیاں پہنا کرتی تھیں۔ ان رنگوں کی چوڑیاں صرف ناجو کی کلائیوں ہی میں نہیں تھیں۔ ان ٹکڑوں سے میں ذرا مدد لے سکتا تھا۔ ناجو کی ایک کلائی پر مجھے خراش سی نظر آئی تھی۔
میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس نے کلائی چھپا کر اپنے خلاف شک پیدا کر دیا تھا۔ میں نے اپنا طریقہ اختیار کیا، میز کی دراز سے چوڑیوں کے ٹکڑے نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دی اور نظریں اس کے چہرے پر جما دی۔ اس نے یہ ٹکڑے دیکھے اور اس کے چہرے سے وقار، خود اعتمادی اور بے خوفی کے اثرات بالکل اڑ گئے۔ پیچھے خوف اور گھبراہٹ کا تاثر رہ گیا۔ وہ اتنی بے خبر ہوگی کہ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کی اور دیکھا کہ اس پر نصف انچ سے زیادہ لمبی خراش تھی، جس کا ایک سرا کچھ گہرا تھا۔ خراش دھلی ہوئی تھی اور اس میں جمع ہوا خون نظر آ رہا تھا۔ اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ مقتول نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑی ہوگی، چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور ایک چوڑی کا ٹوٹا ہوا سرا اس کی کھال چیر گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا اور دوستانہ لہجے میں پوچھا، تمہارے ساتھ کون تھا؟ وہ چپ چاپ مجھے دیکھتی رہی جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ تمہارے ساتھ کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ یا وہ کون تھا جو اچانک آ گیا تھا؟ وہ اسی طرح میرا منہ دیکھتی رہی۔ مجھے شک ہونے لگا جیسے وہ بیٹھے بیٹھے مر گئی ہو۔ اس کا رنگ بہت اچھا تھا جو پیلا پڑ گیا۔ ناجو، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھے بتا دو، میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ میں نے ہمدردی اور شفقت کے لہجے میں اس کا دل مضبوط کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کی کہ اس کے آنسو نکل آئے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بڑی لمبی آہ بھری اور میری طرف دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر بے بسی کا تاثر تھا، جیسے میری پناہ کی طلبگار ہو۔ میں نے اسے زیادہ اور حوصلہ دیا کیونکہ اس وقت تک وہ میری ملزم یا مشتبہ نہیں بلکہ گواہ تھی۔ آپ تو میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، اس نے کہا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا، ابھی سارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تم کچھ کہو تو صحیح، جو مدد مانگو گی دوں گا۔ مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ ظہورے کو قتل کر دوں۔ اس نے ایسے لہجے میں کہا کہ میں سمجھ نہ سکا کہ یہ کیسا لہجہ ہے۔ ظہورے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جانتے ہو قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل ایک کرو یا دو، سزا تو ایک ہی ملتی ہے، اس نے کہا۔ ایسی ہی کچھ اور نما باتیں کر کے اس نے یہ کہہ کر مجھے سر سے پاؤں تک ہلا دیا، اس فریبی آصف ورما کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، بولی، اپنی عزت کی خاطر۔ وہ اچھی رہتی ہیں جنہیں اپنی عزت کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اس نے کچھ دیر بعد اپنے جرم کی ساری تفصیل سنا دی جو اختصار کے ساتھ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس کا ایک حصہ تو آپ سن چکے ہیں۔ اسے یہ خامد اچھا نہیں لگتا تھا۔ ظہورا اسے اچھا لگنے لگا۔ اپنے خامد کو اس نے طلاق کے لیے کہا۔ وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ خامد نے طلاق کیوں نہ دی۔ ظہور نے اسے کہا کہ شاہ قلندر کی کرامات کی بہت شہرت سنی ہے، وہ اس کے پاس جائے۔ وہ گئی، شاہ قلندر کی نیت خراب ہو گئی۔ میں اسے خدا تک پہنچا ہوا انسان سمجھتی تھی، ناجو نے کہا۔ اس نے اپنے آپ کو آسمان سے گرا کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے اسے دھتکار دیا تو اس نے کہا، یہاں کسی عورت نے آ کر ہمارا دل نہیں توڑا۔ ہمارا دل خوش کر کے عورتیں روحانی خوشی حاصل کرتی ہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ ظہورے کے ساتھ میری محبت پاک تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ خامد طلاق دے دے اور تمہارے ساتھ میرا نکاح پڑا جائے تو میرا جسم تمہارا ہے۔ طلاق اور نکاح کے بغیر میرے جسم کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہی اس کی دلیری اور طاقت کی بنیاد تھی۔ اس نے ظہورے کو بتایا کہ شاہ قلندر کے پاس بدمعاشی کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے اسے اس کے ہاں جانے سے روک دیا۔ وہ بہت مایوس اور پریشان ہوئی۔ ان کی رازدار ایک مراسن تھی جو ان کے پیغام انہیں پہنچاتی تھی۔ اس نے ناجو کو بتایا کہ آصف ورما کے قبضے میں جن ہے، ان سے وہ بہت کام لے سکتی ہے۔ مراسن نے اسے ایک کہانی سنا دی کہ فلاں گاؤں کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ آصف ورما کو اس آدمی کے باپ نے بہت رقم دی۔ آصف ورما کے جن اس آدمی کو پھانسی کے تختے سے اٹھا لائے۔ مراسن کے مشورے پر ظہور اور ناجو الگ الگ آصف ورما سے ملے۔ دونوں اس یقین کے ساتھ اس کے پاس گئے کہ آصف ورما کے پاس جنات ہیں۔ اس نے ناجو کو اکیلے بلایا۔ وہ گئی تو آصف ورما نے اسے کہا کہ وہ گھر جا کر یوں ہاتھ موڑے، چیخیں مارے، آنکھیں چڑھائے، لیٹے لیٹے اچھلے اور فرش پر گرے اور کسی کے سنبھالنے سے نہ سنبھلے۔ آصف ورما نے اسے یہ ریسل کرائی، خود یہ حرکتیں کر کے دکھائیں، پھر اسے کہا کہ اس کے گھر والے اسے آصف ورما کو ہی بلائیں گے۔ علاقے میں شاہ قلندر بھی تھا۔ آصف ورما نے ناجو سے کہا کہ اس کے گھر والے اگر شاہ قلندر کو بلائیں تو ناجو اور زیادہ منہ زور ہو جائے، اور کہا کہ میرے پیر استاد آصف ورما کو بلاؤ، مجھے یہ لڑکی بہت اچھی لگتی ہے، یعنی ناجو کی زبان سے جن بولے گا۔ یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ناجو نے یہ ناٹک کیسی خوش اسلوبی سے کھیلا تھا۔ وہ ابھی تک یہ سمجھ رہی تھی کہ آصف ورما اس پر ایک جن قابض کر دے گا جس کا کام کر دے گا۔ ہوا یہ کہ شاہ قلندر کو بلایا گیا۔ ناجو نے یعنی جن نے اسے دھتکار دیا۔ پھر آصف ورما کو بلایا گیا۔ اس نے آ کر اعلان کیا
کہ یہ بڑا خطرناک جن ہے جو ذرا مشکل سے ہی نکلے گا۔ اس نے سب کو باہر نکال کر ناجو کے کمرے میں بند کر لیا اور اسے مزید ہتھایا دینے لگا۔ اس نے ناجو کو دن اور رات کے وقت کچھ بتائے جب اسے یہ ایکٹنگ کرنی تھی۔ ناجو نے یہ ایکٹنگ بڑی کامیابی سے کی۔ نقل پر اصل کا گمان ہوتا تھا۔ آصف ورما نے پہلے دن جن نکال دیا اور گھر والوں کو بتایا کہ اب جن فلاں وقت آئے گا۔ ایسے ہی ہوا۔ اس نے ناجو کو پھر بڑی ڈرونی ایکٹنگ شروع کرنے دی۔ آصف ورما بغیر بلائے آ گیا، کہنے لگا کہ میں نے اسے آتے دیکھ لیا تھا، اس لیے میں دوڑا آیا، مجھ سے پہلے پہنچ گیا ہے۔ اس نے ناجو کو کمرے میں اپنے ساتھ بند کر لیا۔ ناجو نے اسے کہا کہ آپ کا جن کہاں ہے؟ آصف ورما نے اسے ہنس کر ٹال دیا۔ دوسرے دن ناجو نے پھر اپنے اوپر جن کا دورہ طاری کیا اور آصف ورما نے آ کر سب کو کمرے سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ تو ناجو نے اسے کہا کہ سب کو کمرے سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ تو ناجو نے اسے کہا کہ اس کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے، یہ کام جن سے کراؤ۔ آصف ورما نے اسے کہا کہ اسے اپنا مطلب حل کرنے کے لیے غرض ہونی چاہیے، جن اصلی ہو یا نقلی، طلاق مل جائے گی۔ اس نے ناجو سے کہا اب یہ کہنا شروع کر دو کہ یہ لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے، اسے اس کا خاوند طلاق دے دے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ ایسے ہی ایک دورے کے دوران ناجو نے آصف ورما سے کہا کہ وہ اس کا جن دیکھنا چاہتی ہے، نہیں تو وہ یہ ڈھونگ ختم کر دے گی۔ آصف ورما کا اس طرح بہت نقصان ہوتا۔ اسے ظہور نے خاصی رقم دینے کا وعدہ کیا تھا اور ناجو نے بھی اسے کہا تھا کہ وہ اسے منہ مانگا انعام دے گی۔ ناجو کے گھر والوں نے اسے ہر دورے پر پیسے دیتے تھے، وہ لوگ اسے سچ مچ کا جن سمجھ رہے تھے۔ آخر ناجو تنگ آ گئی۔ تب آصف ورما نے اسے کہا کہ اس کے پاس کوئی جن نہیں ہے۔ ناجو اگر اپنا کام کرانا چاہتی ہے تو اسے خود جن بننا پڑے گا۔ اس نے ناجو کو سنایا کہ 2-3 عورتوں کے کام اسی طریقے سے کر چکا ہے۔ ان میں سے ایک عورت اسی گاؤں کی تھی جس کے متعلق سب یہ کہتے تھے کہ اسے جن پڑھتے رہے ہیں۔ یہ جن آصف ورما نے نکالے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس عورت پر کوئی جن قابض نہیں تھا، اس عورت کو ایک خاص مقصد تھا جو جن اور آصف ورما نے پورا کر دیا تھا۔ ناجو کو ایک تو یہ مایوسی ہوئی، لیکن وہ اپنی مراد پوری کرنے کے لیے یہ ایکٹنگ کرتی رہی۔ دوسری مایوسی سے یوں ہوئی کہ ایک دورے کے دوران جب آصف ورما کے ساتھ کمرے میں اکیلی تھی، آصف ورما نے اسے بتایا کہ اس کے سسرال اسے طلاق دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ جن سے ڈر گئے ہیں۔ ناجو کو یہ سن کر خوشی ہوئی، لیکن آصف ورما نے اسے کہا کہ اس نے منہ مانگا انعام دینے کا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے۔ تو ناجو نے اسے پوچھا کہ بتا کیا دوں؟ آصف ورما نے وہی انعام مانگا جو شاہ قلندر نے مانگا تھا۔ ناجو کا خون کھول اٹھا۔ اس نے آصف ورما سے کہا کہ اس کا ایک فریب تو پہلے ہی اسے معلوم ہو چکا ہے، اب وہ اسے بدکاری پر آمادہ کر رہا ہے اور اب وہ ڈھونگ یہ ختم کر دے گی۔ آصف ورما نے اسے کہا کہ وہ سب کو بتا دے گا کہ اس لڑکی پر کوئی جن نہیں آتا اور اس نے ظہور کے ساتھ تعلقات پیدا کر رکھے ہیں۔ ناجو پھر بھی اس کے جال میں نہ آئی۔ آصف ورما نے اسے کہا کہ چلو سوچ لو، تم یہ ناٹک جاری رکھو، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ چنانچہ ناٹک جاری رہا۔ تم نے آصف ورما کا مطالبہ پورا کرنے کے بارے میں کیا سوچا تھا؟ ناجو نے بتایا کہ وہ یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکی تھی، وہ ٹال رہی تھی۔ ایک روز میراسن نے ناجو کے گھر آ کر اس کے کان میں کہا کہ اسے ظہور بلا رہا ہے۔ وہ موقع پیدا کر کے چلی گئی۔ ظہور سخت غصے میں تھا۔ اس نے ناجو سے کہا کہ مجھے آصف ورما نے بتایا ہے کہ تم طلاق لے کر اس کے ساتھ شادی کرو گی، اور اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم بند کمرے میں اس کی بیوی بن چکی ہو، اب صرف نکاح پڑھنا باقی ہے۔ ناجو نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے ناجو سے کہہ دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی پسند کی لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ ظہور نے اسے ایسی بیہودہ باتیں کہہ دیں کہ ناجو بھڑک اٹھی اور وہ گھر آ گئی۔ آصف ورما نے ایسی چال چلی کہ ناجو کے خواب جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنے اوپر جن طاری نہ کیا، وہ جلتی اور کڑتی رہی۔ میں پاگل ہوئی جا رہی تھی، اس نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا۔ ایک ہی ارادہ بار بار سامنے آتا تھا کہ آصف ورما کو قتل کر دوں۔ میرے دل سے خوف تو نکل چکا تھا کہ اس کے پاس جن ہے۔ میں رات کو بھی تڑپتے رہی مگر کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا کروں۔ ناجو ہر جمعرات کی شام کو گاؤں سے تقریباً 1 میل دور ایک خانقاہ پر دیا جلانے جایا کرتی تھی۔ یہ اس کی ایک منت تھی۔ وہ ہر جمعرات نیا دیا خریدتی اور اس میں تیل کی بجائے گھی ڈال کر خانقاہ پر چلی آتی تھی۔ یہ بھی جمعرات کا ہی دن تھا۔ وہ دیا لے کر خانقاہ پر گئی۔ وہاں 2 عورتیں کسی اور گاؤں کی اسے مل گئیں۔ وہ ان کے ساتھ باتوں میں لگی۔ اسے خیال نہ رہا کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ اس وقت تک وہ اپنے گھر پہنچ جایا کرتی تھی۔ وہ بہت تیز چل پڑی۔ راستہ لمبا تھا۔ راستہ چھوٹا کرنے کے لیے وہ اس طرف چل پڑی جہاں واردات والا کھڈ تھا۔
وہ جب برساتی نالے میں سے گزر رہی تھی تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ یہ راستہ عام نہیں تھا۔ اس نے نالا پار کیا اور جب ٹیلے کے شگاف کے قریب پہنچی تو اسے آواز سنائی دی، ناجو۔ وہ ڈر گئی کہ یہ جن یا چڑیل کی آواز ہے۔ وہ اور تیز چل پڑی مگر اسے پھر آواز سنائی دی تو اس نے رک کر پیچھے دیکھا۔ وہ آصف ورما تھا جو ٹیلے کے ساتھ ساتھ اس کی طرف آ رہا تھا۔ ناجو کو معلوم نہیں تھا کہ آصف ورما اس کا تعاقب کر رہا تھا یا اتفاق سے ادھر سے گزر رہا تھا۔ وہ ناجو کے پاس آیا، اسے کہا کہ وہ اسے اپنے دورے جاری رکھے۔ اسے دیکھ کر ہی ناجو کا خون کھولنے لگا۔ اس شخص نے ناجو سے ظہور چھین لیا تھا۔ ناجو نے آصف ورما کو جلی کٹی سنائی۔ آصف ورما ہنستا رہا، آخر بولا، میں ظہور کو تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، میرے ساتھ آؤ ذرا۔ اس نے ناجو کو بازو سے پکڑا اور اسے ٹیلے کے شگاف تک لے گیا۔ اندر گہرا کھڈ تھا۔ ناجو اس کی نیت سمجھ گئی، وہ رک گئی۔ آصف ورما نے اسے گھسیٹا۔ ناجو نے اسے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے مگر وہ مرد کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس نے آصف ورما سے کہا کہ چلو میں اندر آتی ہوں۔ آصف ورما شگاف میں داخل ہو گیا۔ ناجو اس کے پیچھے اندر گئی۔ جو ہی آصف ورما پیچھے مڑا، ناجو نے دونوں ہاتھوں میں اس کی گردن جکڑ لی۔ اس نے یہ بیان دیتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ اس وقت انسان نہیں چڑیل بن چکی تھی۔ معلوم نہیں وہ کون سی طاقت تھی جس نے اس کے ہاتھوں کو لوہے کا پھندا بنا دیا تھا۔ آصف ورما نے ایک ہاتھ اپنی گردن پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے ناجو کی ایک کلائی پکڑ لی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ 2-3 چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور ایک ٹکڑے نے آصف ورما کے ہاتھ کے دباؤ کے نیچے آ کر ناجو کی کلائی زخمی کر دی۔ آصف ورما بہت تڑپا۔ جب اس کا جسم ساکن ہو گیا تو ناجو نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ گر پڑا۔ ناجو کو تو یہ خیال آیا ہی نہیں تھا کہ آصف ورما مر جائے گا۔ وہ گرا تو یہ بھاگ آئی۔ اس نے کسی کو نہ بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ وہ سوچتی رہی کہ صبح آصف ورما کیا کرے گا۔ کیا وہ اس کے خامند کو یا اس کے سسر یا باپ کو بتائے گا کہ ناجو نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ صبح ہوئی تو اسے پتہ چلا کہ آصف ورما کی لاش کھڈ میں پڑی ہے۔ کیس بڑا صاف تھا۔ ناجو کو عمر قید دی گئی۔